सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को मारने वाले 4 लोग थे। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को मारने वाले कितने लोग थे? 4। और जब मेरे रब का अजाब आया तो पूरी कौम ने भुगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदाब अर्ज़ पाकिस्तान में मैं हूँ मोहम्मद सलीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम उस ज़ात अक़दस पर, उनकी आल पर, जिनकी तालीमात ने मुझे मेरे रब तक पहुँचने का रास्ता दिखाया। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, मेरे बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं 3-4 चीज़ें कवर करूंगा, जिनमें से कुछ डोमेस्टिक हैं, लोकल हैं, और जिनमें से कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। और ये किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक अप हो रहे हैं, मैं इस वीडियो में बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा। हमारे यहाँ आजकल पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हुआ है, उसकी बड़ा चर्चा है। वो 8 साल के बाद अकबर एस बाबर साहब ने वो केस जीता है। उस पर वो यकीनन कांग्रेचुलेशन कहता हूँ मैं उनको, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। अकबर एस बाबर साहब जो है वो बेसिकली पीटीआई के मेंबर थे स्टार्ट में। बाद में इनका क्या मसला हुआ इमरान खान साहब के साथ, इसके अलावा भी बहुत सारे इमरान खान साहब के साथी थे जो पीटीआई छोड़ गए, जिसमें जस्टिस वजीहुद्दीन का नाम भी बड़ा आम है। तो ये मेरा यहाँ मौजू नहीं है। तो जस्ट इस अपने अकबर एस बाबर साहब ने जब ये केस जीता है 8 साल के बाद, तो मैं थोड़ा सा इनकी डिटेल में जाना चाहता हूँ कि सर आपने जो किया है, आप तो यकीनन पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी और पाकिस्तान में इंशाल्लाह सोने के पहाड़ निकल आएंगे और पाकिस्तान बहुत जल्दी तरक्की करेगा। बिल्कुल मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, जिस तरह की दूसरी जमातों के अंदर खुशी की लहर है और जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर स्पेशली पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सपोर्टर खुश हैं, जो सोशल मीडिया पे इन्होंने एक वावेला मचा रखा है। तो मुझे तो बड़ी वाकई खुशी है कि काश मेरे बस में हो तो मैं आपको ज़िंदा कोई निशान हैदर दे दूं। जो आपने काम किया है पाकिस्तान में सोना बनाने का, आपने फार्मूला दे दिया है। इमरान खान साहब और पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी, उसके बाद दूध की शहद की नहरें पाकिस्तान में बहनी शुरू हो जाएंगी, बिजली आ जाएगी, लोगों के मसले हल हो जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छा किया। इन्होंने अगर बेईमानी की है और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने इन पर पाबंदी लगाने का कहा है, तो यकीनन ये बहुत अच्छा कदम आपने उठाया है और ये बाकी जमातों के लिए भी होना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ आपको अर्ज़ करने का मकसद है कि आप 8 साल तक इस केस की पैरवी करते रहे। हमारे यहाँ तो लोगों के असल केस जो जायदाद के हैं, अपनी वरासत के हैं, उसके पीछे लोग जो हैं हाथ खड़े कर देते हैं। तो आपकी अज़मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। तो मेरे भाई, अगर आप इतने ही खुदाई फौजदार हैं, मैं यहाँ किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। मैं तो अपनी हर वीडियो में, हर व्लॉग में ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जमहूरियत का निज़ाम तागूती निज़ाम है। ना मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ, ना मैं बाकी जमातों को करता हूँ, ना मैं किसी के हक़ में हूँ, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं सिर्फ़ इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हूँ। तो आपने जो काम किया है उसके लिए आप दाद के मुस्तहिक़ हैं। तो मेरे आपसे 4 सवाल हैं। अगर आप ये मेरे 4 सवाल का जवाब दे दें तो सर मेरी सपोर्ट, मेरी हर चीज़, मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं आपकी अज़मत को सलाम करता हूं और पूरे पाकिस्तान के सामने मैं कहता हूं जो आपने किया वो बिल्कुल ठीक किया कि इमरान खान को और पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए। इन्होंने फॉरेन फंडिंग खाई है, ये चोर है, इन्होंने वो जुर्म किया है, ना जरदारी ने किया, ना नवाज शरीफ ने, ना किसी और ने। इसके जुर्म की सज़ा इनको मिलनी चाहिए। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने जो काम किया इसके बदले में, ये तो वो काम किया जिससे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैली है। मुस्लिम लीग नून वाले खुश हुए हैं, पीपी वाले खुश हुए हैं, जबकि पीटीआई में कोहराम है। तो पूरी एज ए मिन हैसल कौम, जिसमें पूरी कौम खुश हो, वो 4 काम है आप मेरे प्लीज़ कर दें तो मैं यकीनन कहूँगा कि सर आपको सलूट है, आपको सलाम है। पहला काम तो सर ये है कि बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब का कराची में बनता है। कोई, मैं चैलेंज करता हूँ, आज तक किसी भी जर्नलिस्ट ने इस पे प्रोग्राम नहीं किया या उन्हें करने नहीं दिया गया, क्योंकि मेरा दीन कहता है कि सबसे बेहतरीन कलमा जाबर और जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। जो मैं कह रहा हूँ कि मलिक रियाज साहब, आपने बहरिया टाउन बनाया, आपके बड़े अच्छे अच्छे काम हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, लोगों के उम्रे करवा रहे हैं, लोगों को यूरोप के टूर करवा रहे हैं। आपकी अजमत को भी सलाम, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन मेरी आपसे अर्ज़ ये है कि आपको जितना अल्लाह ताला ने नवाजा है उस पर काम करें। ये जो बहरिया टाउन कराची के अंदर P23A विलास हैं,
ان کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پیمنٹ کر دی ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں, کئی سالوں سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ان کے بنے ہوئے گھر دیں, تو پلیز آپ مہربانی کریں ان کو ان کے گھر دے دیں. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. آپ کی تو میرا خیال اگر زکوٰۃ ہے وہ بھی اس سے زیادہ بن جاتی ہے جتنے یہ ولیج کے پیسے آپ نے لوگوں نے آپ کو دیے اور آپ نے ان کے ولیج روکے ہوئے ہیں. تو پلیز مہربانی کریں ان کے ولیج اسے دے دیں. اور اکبر ایس بابر صاحب, میں آپ کو کہتا ہوں یہ اصل خدمت خلق ہے. اس چیز کے خلاف عدالت میں جائیں اور کیس کریں اور 8 سال تک لڑیں, تب میں آپ کو مانوں گا کہ آپ مرد مجاہد ہیں. اور دوسرا میں چیلنج آپ کو دیتا ہوں, کالا باغ ڈیم بنوائیں. قوم اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے, لوگوں کا حال برا ہے, بزنس نہیں ہے, اندھیرے ہیں, لوگ سو نہیں سکتے, سارا دن کام کرتے ہیں, اگلے دن نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے کام پہ نہیں جا سکتے. اس کی ریٹ دائر کریں, آپ کیس لڑیں تاکہ قوم کا فائدہ ہو. اور تیسرا, آرمی پبلک سکول, ہمارے ہاں آرمی کے APS سکول ہیں, ان کے بارے میں یہ سارے آرمی کے ہاں کنٹرول میں آتے ہیں, لیکن ان بیچارے جو ٹیچرز ہیں اسپیشلی پورے پاکستان میں جو یہ ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہ کا جو اسکیل ہے وہ اتنا نہیں ہے جو عام گورنمنٹ کا اسکیل ہونا چاہیے. اور نہ ان کو کوئی فیسلٹیز دی جاتی ہے, نہ ان کا کوئی میڈیکل ہے, ان کو کچھ نہیں دیا جاتا. ان کو 8 گھنٹے کے نوٹس پیریڈ پہ پرنسپل صاحب یا صاحبہ فارغ کر دیتے ہیں. تو پلیز آپ ان کے اگینسٹ جا کے آرمی پبلک اسکول کی ایڈمنسٹریشن کے کرتا دھرتا لوگوں کے اگینسٹ جائیں اور ان ٹیچرز کو ان کا حق لے کے دیں. تب میں آپ کو مانوں گا کہ آپ کا فارن فنڈنگ کیس بالکل آپ نے ٹھیک کیا. انہوں نے جو کیا ان کی سزا عدالت جانے, سپریم کورٹ جانے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دے دیا وہ جانے. دیٹس اے رائٹ وے. واٹ ایور our courts will do, hopefully it will be the right way. But my concern is that sir, what you are doing, آپ نے جو کیا ایکسیلنٹ کیا. تو یہ میرے 3-4 سوال تھے. بحریہ ٹاؤن کا کام کریں, کالا باغ ڈیم پہ آئیں, آرمی پبلک سکول کے ٹیچرز کو حق لے کے دیں تاکہ ان کی اسکیل بڑھے اور ان کو کوئی بینیفٹ ملے, ان کو ایز اے آرمی کے اندر ایز اے ریگولر گورنمنٹ امپلائی مانا جائے. یہ 3-4 کام کریں تو آپ مرد مجاہد ہیں. اچھا, اب یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ لوکل اور انٹرنیشنل مسئلہ کیا ہوا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ فارن فنڈنگ کیس کی جو ٹرک کی بتی ہے اس کے پیچھے پوری قوم کو لگانے کے بعد انہوں نے کیا کیا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں جس میں میں کہوں گا را شامل ہے, موساد شامل ہے, CIA شامل ہے, انہوں نے کیا کیا پاکستان اسی دوران میں, یہ کوئنسیڈنس میں نہیں کہہ سکتا, یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے, یہ ایک پری پلان پروجیکٹ تھا جس میں امریکہ اور ان کے دوستوں نے پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے یہ کام کیا. پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر گر جاتا ہے, پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر بلوچستان میں گرتا ہے جس میں جنرل سرفراز علی, بریگیڈیئر خالد وغیرہ بہت سارے دوسرے جوان اور دوسرے آفیسر شہید ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, جس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے کیونکہ میں پاکستان آرمی کو دل و جان سے چاہتا ہوں. ہاں, ہر محکمے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, ان کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں, لیکن میجورٹی یہ جو آفیسر ہیں ہماری آرمی ہے یہ عظیم لوگ ہیں. تو ان کو جو آج کل سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے لوگ ففتھ جنریشن آف وار کا داؤ چلاتے ہیں, وہ اپنی پہلی ویڈیوز میں اس پہ کافی ڈیٹیل دے چکا ہوں. تو میں ان کو برا نہیں کہتا, یہ عظیم لوگ ہیں, یہ شہید ہوئے. کل خدا نخواستہ پاکستان پہ کوئی برا وقت آتا ہے, یہ ہماری فرسٹ ڈیفنس لائن ہے. پاکستان کے ہیلی کاپٹر کا گرانا, اس دوران میں پاکستان آرمی کی نظریں ادھر چلی جاتی ہیں, پاکستان آرمی کی اٹینشن ادھر چلی جاتی ہے, عام پبلک کی اٹینشن جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کی بتی کے پیچھے لگا دیتی ہے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے, نینسی پیلوسی صاحبہ تائیوان چلی جاتی ہیں. وہ تائیوان ان کے دورے میں شامل نہیں ہوتا, ان کے ٹور میں یہ تائیوان کا دورہ شامل ہی نہیں ہوتا, لیکن امریکہ چائنا کی توجہ جو ہے, چائنا کی اٹینشن جو ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تائیوان کی بتی کے پیچھے چائنا کو لگا دیتا ہے. چائنا جو کرتا ہے امریکہ کے ساتھ جو چلتا ہے وہ ان کی ایک علیحدہ ہے, وہ چل رہا ہے. اس سے امریکہ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کی بتی کے پیچھے لگ گئی. پاکستان آرمی اپنے جوانوں, اپنے افیسروں کے شہید ہونے کا غم منا رہی ہے, اور ہیلی کاپٹر کو کیا کیا, کس نے کیا. انڈین میڈیا تو کہہ رہا کہ یہ BLA نے, بلوچستان لبریشن آرمی نے گرایا ہے, لیکن میرا DGI SPR جو باور افتخار صاحب ہیں, لیفٹیننٹ جنرل صاحب, انہوں نے جو بیان دیا میں اس کو صحیح مانتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ جتنے منہ اتنی باتیں, یہ نکل رہا ہے. اس کے بعد نینسی پیلوسی کا تائیوان میں جانا, پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر گرنا اور آفیسرز کا شہید ہونا, 8 سال بعد اسی موقع پہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا, اور چوتھی وجہ اسرائیل کا غزہ پہ حملہ کرنا.
یہ ساری چیزیں آپ ملا کے دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ اسرائیل ایکٹیویٹ کر رہا ہے بیت المقدس کو اپنا کیپٹل، دارالخلافہ، بالکل وہ ساری دنیا کے ایمبیسیز وہاں جا رہی ہیں، بلکہ وہ کر دیا ہے۔ اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے فلسطینی نکلتے ہیں، ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے، 10 شہید کر دیے جاتے ہیں اور درجنوں زخمی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، من حیث القوم ایز اے پاکستانی آپ لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے دیکھیں امریکہ نے کیا کیا۔ جو بھی طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی پاکستان کے اندر امن ہو، امریکہ ہے یا انڈیا بھی ہو سکتا ہے، اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اندر بڑے غدار ہیں، انہوں نے چائنا کو توجہ ہٹا دی تاکہ وہ پاکستان کو کوئی ہیلپ نہ کر سکے۔ ایمن الظواہری کے مرنے کی، شہید ہونے کی خبر دی جاتی ہے تاکہ طالبان کے ساتھ پاکستان آرمی کوئی مشورہ نہ کر سکے، بلکہ اس کا وہ فائدہ لیتے ہیں کہ یہ چیز ڈاؤٹ میں ڈال دی جاتی ہے کہ وہ ڈرون جس سے میزائل سے حملہ کر کے ایمن الظواہری کو شہید کیا گیا، ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، وہ پاکستان سے اڑ کے آیا، یہ افواہ پھیلا دی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے افغانستان میں طالبان اور پاکستان آرمی کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تائیوان کے مسئلے پہ چائنا کو ادھر بزی کر دیا جاتا ہے، رشیا آلریڈی یوکرین میں انگیج ہے۔ پاکستانی عوام جو بجلی، مہنگائی، کرونا روتے روتے فارم فنڈ کیس میں لگا دی جاتی ہے، آرمی آپ کی ہیلی کاپٹر کی طرف موڑ دی جاتی ہے، اور اسرائیل کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ وہ معصوم فلسطینیوں کو مارے، شہید کرے۔ تو میرے بھائی، یہ ایک انٹرنیشنل کنسپائریسی ہے، یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے۔ آپ لوگ یہ فارن فنڈنگ کیس کے پیچھے سے نکلو۔ اس میں کیا ہوگا؟ عمران خان پہ پابندی لگ جائے گی، پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی، ایک مثال ہے۔ تو کیا ہوگا؟ عمران خان جب سیاست میں نہیں تھا تب بھی یہی پاکستان میں حالات تھے، کرپشن تھی، چوری تھی، یہی دو جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہی کام کر رہے تھے۔ تو اگر اب بھی عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی نہیں رہے گی تو کون سی دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی؟ بھائی، یہ فارن فنڈنگ کیس عدالتیں جانے، عمران خان جانے، آپ ایز اے قوم دیکھو یہ غداروں نے، یہ جو جمہوریت کے ٹھیکیدار ہیں، ایک تو بھاگ گیا، ابھی اس کی چیف منسٹری ہاتھ سے گیا ہے، ابھی 3 دن بھی نہیں ہوئے تھے، وہ حمزہ شہباز صاحب لندن چلے گئے اپنے اصلی گھر۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور تم تفرقے میں مت پڑو اور دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس سے نکلو۔ میرے بھائی، اسلامی نظام لاؤ اس ملک کے اندر، کوشش کرو جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں، گروہ در گروہ در گروہ، اس طرح پاکستان، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پاکستان کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ ان کو اٹھا کے، جو مرحوم علام اقبال نے کہا تھا، یہ سیاست کے انڈے گندے ہیں، ان کو اٹھا کے بحرہ ہند میں پھینکو۔ ایک پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، خدا را ان تفرقوں سے نکلو، ایک پاکستان کے لیے نکلو۔ آپ کی نسل کو، ہماری نسل کو قربانی دینی پڑے گی، تب جا کے ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ آزادی کا سانس لیں گی۔ اسی موقع پہ مرحوم علامہ اقبال ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو میرے بھائی، یہ سیاستدان ہیں سارے، یہ سب ایک ہی ہیں، یہ ایک ہی ٹوکری کے انڈے ہیں۔ یہ آپ شرک کے نظام سے نکلیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں عمران خان آ جائے گا تو ملک صحیح ہو جائے گا، نواز شریف آ جائے گا تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، زرداری آ جائے گا تو ملک ترقی کر جائے گا، بیسیکلی آپ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرک کا نظام ہے۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں یہ سنا کہتے ہوئے کہ نواز شریف آئے گا تو اللہ کے حکم سے، میاں صاحب زرداری صاحب آئیں گے تو اللہ کے حکم سے، عمران خان صاحب آئیں گے تو اللہ کے حکم سے۔ میرے بھائی، اللہ 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 اللہ، سب کچھ اللہ جل شانہ ہوئی کرتے ہیں۔ ان سیاستدانوں کے ڈھکوسلوں سے نکلو۔ اور اس کے بعد یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ ساری چیزیں لنک اپ ہوئی ہیں، یہ صرف اس لیے لنک اپ ہوئی ہیں کہ پاکستان کے حالات کو مزید خراب کرنے کے لیے آپ نوٹ کریں، جو لوگ پاکستان کے لیے ہمدردی رکھتے تھے وہ بزی کر دی گئے ہیں۔ چائنا ہمارا گریٹ دوست تھا، بزی کر دیا گیا۔ نینسی پلوسی کو تائیوان جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ایک پری پلان تھا، چائنا کو ادھر بزی کر دیا گیا۔ ان کو طالبان سے ڈر تھا کہ طالبان پاکستان آرمی کا اچھا گٹھ جوڑ ہے، یہ ایک دوسرے کو اچھا جانتے ہیں۔ طالبان کو ایمن الظواہری کے مسئلے میں بزی کر دیا۔ ہماری قوم جو کبھی نکلا کرتی تھی روڈوں پہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگانے کے لیے، اور اس کو اس فارن فنڈنگ کیس کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ تو خدا را یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے تاکہ اسرائیل کو فری ہینڈ مل جائے اور وہ اپنا دارالخلافہ جو کیپٹل ہے وہ بیت المقدس کو پرماننٹ کر سکے۔ میرے بھائیوں، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔ تو آخر میں بس یہی کہوں گا
کہ تم لوگ ان چیزوں سے نکلو، یہ جمہوریت ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ آؤ۔ پھر دیکھو اسی موقع پہ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ کیوں مارا مارا پھرتا ہے تو منزل کی تلاش میں، کیوں مارا مارا پھرتا ہے تو منزل کی تلاش میں، تو اتنا عظیم ہو جا خود منزل تجھے پکارے۔ کیوں مارا مارا پھرتا ہے تو منزل کی تلاش میں، تو اتنا عظیم ہو جا کہ خود منزل تجھے پکارے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہے، میرے مالک وہ کر دے۔ پروردگار ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر دے۔ پروردگار ہم نے بہت تکلیفیں دیکھ لی ہیں میری اس قوم نے، میرے مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ پروردگار وہ معجزہ کر دے، ہاں معجزے تیرے ہوئے ہیں تو کرتا ہے، وہ معجزہ کر دے جس سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے، یہاں تیرا اور تیرے رسول کا قانون آ جائے اور مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والے ہو جائیں۔ پروردگار تو مہربانی کر دے۔ آخر میں اپنی قوم کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والے 4 لوگ تھے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والے کتنے لوگ تھے؟ 4۔ اور جب میرے رب کا عذاب آیا تو پوری قوم نے بھگتا۔ تو خدا کے لیے یہ جو 1-2% صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے والے ہیں، ان کے پیچھے مت چلو، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات کرو۔ پروردگار پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کو یاد رکھوں گا، اپنی دعاؤں میں، اپنے سجدوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔